अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने 110 ता 116 आयत पढ़ी हैं और आज हमने 117 से शुरू करना है। तो मैंने पहले फौरन आपके सामने तर्जमा और कुछ सवाल रखूंगा ताकि हम इफेक्टिव रिवीजन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 110। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, तुम अपनी आखिरत के लिए जो भलाई कमा कर अगर आगे भेजोगे, तजिदूहु इंदल्लाह, अल्लाह ताला के यहाँ उसको मौजूद पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला की, सब अल्लाह ताला की नजर में है। अच्छा, एक बात तो पहले ये सवाल है मेरा कि ये कुरान में अक्सर आया है कि नमाज कायम करो और इन्फाक फी सबिल्लाह, ज़कात एक उसकी किस्म है जो जरूरी है, ये दोनों दो। इसकी क्या वजह है कि इतनी ताकीद कुरान में नमाज, अकामत नमाज और इताए ज़कात की आई है बार बार, क्यों? सर, ये दोनों चीजें नफ्स पे भारी हैं। जब ये बंदा कर लेता है अच्छे तरीके से तो बाकी दीन पे अमल करना आसान हो जाता है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ईमान, नमाज के बगैर इंसान का दावा ईमान जो है वो बिल्कुल बातिल है। फर्ज अमाल में नमाज इतनी जरूरी है कि ये सारी खूबियों का जामे है। आप मुझे बताएं कौन सी इबादत है जिसमें आपका जिस्म, आपकी अक्ल, आपकी कैफियत, आपका दिल, हर चीज इन्वॉल्व हो, वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है। अगर अकामत नमाज है तो फिर ये सारी, आप अल्लाह के साथ अपने जिस्म का से भी इजहार कर रहे हैं, अपनी अकल से भी इजहार कर रहे हैं, अपने दिल से, अपने जज्बात का भी इजहार कर रहे हैं। और ये वो चीज है जो रब जैसी हस्ती, जिसकी सिफात कमाल की हैं, जिसमें ऐब कमजोरी नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसके लिए ये नमाज, उसके लिए कायम करना, उसी से दुआएं मांगना कि अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बड़ी कमाल की बात है। मैं जब और आप जब ये कर चुकते हैं ना, तो कितना सुकून होता है कि हमने उसकी बारगाह में सजदा रेज हुए जो हमारा खालिक, मालिक, राजिक, हाकिम है। यही एतराफ मुझे फिर आसानी से दूसरी का दीन के काम करने की, अपने अकायद को ठीक करना, कुरान पढ़ना, अपने अखलाक को ठीक करना, तौहीद के तकाज़ों पर, ईमान के तकाज़ों पर अमल करना, ये बड़ी लाजवाब चीज़ है। और ख़ासकर जब माल आप देते हैं, वो माल जिससे अल्लाह ताला ने खुद बताया कि इंसान को बड़ी मोहब्बत है, जब आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गुरबा के लिए, मिस्कीनों के लिए, तो आप सोचें कि आप किस कदर अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहिक हो जाते हैं। क्यों? आप उस चीज को खर्च कर रहे हैं अल्लाह के नाम पर जिससे आपको दिल से मोहब्बत है। बहरहाल इसकी तफसील का मौका नहीं है। अच्छा, फिर एक और चीज, ये अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि वमा तुकद्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, तुम अपनी आखिरत के लिए जो भी भलाई कमा कर आगे भेजोगे अल्लाह के यहाँ उससे मौजूद पाओगे। ये अल्लाह क्यों फरमा रहे हैं? देखें इसका जवाब जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा भलाइयां हासिल कर सके इंशाल्लाह। वो तो आपकी बात ठीक है। सबसे पहले मुझे और आपको यकीन होना चाहिए कि मेरा रब हाजिर और नाजिर है।
میں جو کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر میں نے راستے سے کانٹا اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا ہے تو اس کا اجر ہوگا، اور میں نے بری آنکھ سے کسی کو دیکھا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، پھر مجھے اندازہ ہوگا کہ واقعتاً اللہ حاضر اور ناظر تھا۔ اب بات سمجھ آئی؟ بھلائیاں تو کرنے کی بات اس لیے کہ وہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اللہ کی یہ شان مجھے، اللہ کی یہ پہچان مجھے پوری طرح معرفت رب ہوگی تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آیت جی نمبر جی ایک سو سر، جی سر، جزاک آیت جزاک اللہ خیر۔ آیت نمبر 111، وقالو، اور کہا، لن يدخل الجنہ، لن يدخل الجنہ، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، الا من کان یہود اور نصارا، سوائے یہود و نصارہ کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تو صرف ان کی خواہش ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان صادقین ان کنتم صادقین، لاؤ اگر دل تو کوئی سچے ہو اس دعوے میں تو دلیل لے کے آؤ۔ اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں، سوال کو سمجھے ہمیشہ، کہ یہ یہود و نصارہ کیوں کہتے تھے کہ صرف جنت میں یہود و نصارہ جائیں گے؟ کیا مطلب تھا ان کا کہنے کا؟ ان کی خواہشات تھی سر، کوئی دلیل نہیں تھی۔ ڈاکٹر سر صاحبہ یہ بات ان میں کے آپ ان کے اندر نا بہت سے پیغمبر زیادہ آئے تھے، اس لیے یہ ذرا نہیں نا نہیں 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 نہیں، چھوڑیں اس بات کو چھوڑیں، اور دونوں جی جواب ٹھیک ہے۔ تکبر تھا ان کو نا، اعلیٰ منصب ہونے پہ، اور یہ کہ اللہ نے ان کو امامت دے دی ہے آپ اور سوال انبیاء کا نے۔ جواب نہیں دے رہے، سوال کا نہیں جواب نہیں دے رہے۔ سر میں بول دیتی ہوں، یہ اصل میں اولاد ابراہیم اور اولاد یعقوب اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کو یہ ایک بڑائی نہیں کا نہیں دماغ نہیں، لگا نہید خان صاحبہ، نہید خان صاحبہ، اصل میں آپ آیت کو پوری طرح سمجھے نا تو ایک جی بات سمجھ آتی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جی جی دعویٰ کریں گے، سنیں غور سے، کہ لوگ یا یہود ہو جائیں یا نصارہ پھر جنت میں جا سکیں گے۔ یہ تھا ان کا مقصد کہ لوگوں کو یہود اور نصارہ بنانا، تاکہ آخرت کی کامیابی صرف انہی کے لیے ہے۔ یہ تھا، اور یہ تھی ان کی خواہش نفس تھی، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اب بات سمجھیں کہ ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا۔ آج دیکھیں جتنے ان کے پیروکار ہیں، اس مسلمان نام و نہاد حکمران، وہ سارے کے سارے ہر وقت کام کر رہے ہیں لیکن راضی پھر بھی نہیں ہیں۔ وہ راضی اس وقت ہوں گے جب تم یہود و نصارہ، اور یہود و نصارہ بھی کون سے؟ جو ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کریں، اللہ کے حکم کا کوئی ان کو خیال نہ ہو۔ لہذا یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ تاکہ مسلمانوں کو کہ تم یہود و نصارہ ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ نہیں جاؤ گے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مسلمانوں کو ورغلاتے تھے۔ میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آپ جی کو؟ سر، جی جی سر، جی جی سر، سر، جزاک اللہ۔ اصل میں وہ خود کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے تھے اور پوری طرح اپنی ملت میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے نا۔ جزاک اللہ۔ اب سنیں اگلی بات۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لو، اللہ سے، اللہ کا مراد کیا ہے؟ کون سی دلیل؟ تورات جو ان میں کو سے کتابیں آئی کتابیں تھی، ان کی، تمہیں اگر کوئی ہم نے یعنی کوئی بتایا لکھی وہ ہوئی بتاؤ۔ کتاب، ایک جگہ سر جی آتا ہے، کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے تمہارے پاس جس میں یہ لکھا ہو کہ تم بھی اللہ کے چہیتے اور لا لاڈلے ہو حول جو ولا جنت میں لا جائیں حول ولا قوت اور الا آپ باللہ۔ میں لکھا ہوا دکھا سر دو۔ ان کے پاس جو کتابیں آئی تھیں ان کی طرف سے کوئی دلیل اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں، اور ہاں، آپ وہ کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، وہ انبیاء جو اللہ نے مبعوث کی ہیں، انہوں نے اگر کہا ہے تو پھر تو وحی کے ذریعے انہوں نے کہا کوئی دلیل لے کے آؤ۔ لکھی ہوئی کتابیں کون سی لکھی ہوئی؟ ساری کتابیں دنیا کی لکھی ہوئی ہیں۔ بات کریں تو بالکل دلیل کے ساتھ۔ تو دلیل یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم انبیاء جو مبعوث ہوئے تمہارے درمیان، وہ کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، کوئی کتاب بتاؤ، کوئی نبی بتاؤ جس نے یہ بات کہی ہو۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی الحمد جی سر اگلا، سمجھ آ گئی۔ اگلی آیت، قرآن نے یہاں حتمی بات کہہ دی۔ اب یہ ہے وہ اصول، اور اللہ تعالیٰ کے اصول اتنے سچے اور پکے ہیں کہ ناقابل تبدیل ہیں۔ ناقابل تبدیل کیوں ہیں؟ کہ وہ پکے اور سچے ہیں۔
اب سنیں اللہ کا اصول کیا ہے. بلا، ہاں ذرا غور سے سنو. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، جو بالکل ہر بات کی اللہ کی اس کو حق مانا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، اگر وہ ایسا شخص ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اللہ کے پاس اجر ہے. یہ یہود و نصارہ اور نام و نہاد مسلمان یہ کوئی پہچان نہیں ہے اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں جس نے اللہ کی مکمل فرما برداری کی، اس وقت کے نبی اور اس وقت کی کتاب کو اپنے لیے ہدایت نامہ سمجھ کر عمل کیا خالص اللہ کے لیے، وہ جنت میں جائے گا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد، نزول قرآن کے بعد، کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا سوائے ان کے جو قرآن کو رہنما مان کر اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اس طرح گزاریں جس طرح نمونہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ خوف اور حزن میں فرق کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. خوف آنے والی جی مصیبت حسن کا ہے، ماضی کا حزن یعنی کہ گزرے ہوئے وقت کا، اور خوف جو ہے آنے والے وقت کا. غم پچھلے دور پہ ہوگا نا، جو پچھلے انسان اللہ کی بغاوت میں وقت گزارتا ہے اس پر غم ہوگا، اور خوف آنے والے نتائج کا ہوگا. ماضی میں جو پریشانیاں لاحق ہیں ماضی کی وجہ سے اس کو حزن کہتے ہیں، اور جو آنے والے حالات دیکھیں نا، اب ہم پر سخت پریشان ہیں پاکستان کے لوگ کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے دین کے ساتھ کا کیا حشر کریں گے یہ ڈکٹیٹر. یہ ہمیں خوف ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوف بڑا ویلڈ خوف ہے. اچھا اب آ جائیں آیت. تو یہ آپ اچھی طرح میں اور آپ نوٹ کر لیں کہ ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جو ہے وہی بچا سکتی ہے. اور ہر دور میں، سابقہ دوروں میں انبیاء جو بھی آئے اور جو کتاب لے کے آئے وہی کرائٹیریا تھا، معیار تھا اللہ کا. سر یہ اسلمہ پہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں. اچھا اگر اسلمہ سمجھ آ گیا نا تو پھر بات اسلمہ کا مطلب ہے، سنیں قرآن میں جب حضرت ابراہیم نے فیصلہ کر لیا، بڑے غور سے سنیں کہ اب اللہ میں نے خواب میں دیکھ رہا ہوں تو لہٰذا اب چلے اسماعیل سے کہا کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں. وہاں لفظ ہے اسلمہ، ان دونوں نے مطیع. حق یہ ہے، اسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بندہ فرما بردار بن جائے اللہ کا، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جب خواب میں دیکھا، نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، انہوں نے بچے کو لے کر جب ذبح چھری چلانے لگے تو اللہ نے کہا فلما اسلم، جب وہ دونوں اسلام لائے. اسلام کا مطلب، اسلم کا مطلب کہ اللہ کا پکا سچا مطیع فرما بردار، ہر جگہ ہر وقت اللہ ہی کا ذکر، قول میں، فعل میں، عمل میں. اب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، سمعنا وأطعنا. کہاں سر گئی اس سے خاتون؟ مکمل سرنڈر کرنا اللہ کی رضا کے سامنے. بھائی انگریزی مت بولیں، انگریزی میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، آپ بات کو سمجھیں، مفہوم سمجھیں. جی جی سر. ٹوٹل سرنڈر انگریزی کا لفظ ہے، اس کے معنی انگریزی زبان میں ہوں گے. ٹھیک اسلم سر. عربی کا لفظ ہے، اور عربی کا لفظ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جی سر، بالکل سمجھ آ گئی. انگریزی مت بولا کریں، انگریزی زبان ایک خاص زبان ہے، اس کے معنی خاص ہیں. آپ عربی میں اس کا مطلب سمجھیں جس زبان میں قرآن اللہ نے نازل کیا ہے. اچھا سر میرا بھی سوال ہے کہ یہ پھر اس پہ محسن کا علیحدہ سے ذکر کیوں کیا ہے؟ مطلب جب اللہ کی طرف اپنے آپ کو سونپ دینے کے بعد پھر محسن کا علیحدہ سے ذکر کیا ہے نا، تو یہ بہت ذرا اچھا سوال ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اچھا آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب میں بھی عمل کر رہا ہوں، آپ بھی عمل کر رہے ہیں. میرا عمل، محسن کا عمل اس وقت ہوگا جب میں عین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے درجے میں عمل کیا ہے، بہترین عمل.
تو اگر آپ نے عمل اس جیسا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا، اگر آپ کا عمل ویسا ہے تو پھر وہ عمل جو ہے وہ یقیناً اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہوگا۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر بہت زبردست سر، بہت اچھا سمجھایا آپ نے، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور، یہ 113 میں بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہود کہتے ہیں کہ یہ عیسائی نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی شے پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں دونوں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جن کا اٹ کتے کا ویر ہے، پنجابی اردو میں محاورہ ہے نا، وہ دونوں ایک دوسرے کو تو یہ کہتے ہیں، لیکن نبی کریم پیچھے آپ نے پڑھ کے آئے ہیں کہ کہتے ہیں یا یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا ان کو ایک دوسرے کے خلاف سخت کے ایک کہتے ہیں یہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہودی کہتے ہیں ان کی بنیاد نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں، پھر بھی وہ کیوں کہتے ہیں کہ جنت میں وہ جائیں گے جو یہود اور نصارہ ہیں؟ جلدی بتائیں تاکہ ہم ڈفرنس کو سمجھیں نا۔ یا تو سر یہ ان کی الگ الگ قول بیان کی گئی ہے نا، کہ یہود بھی کہتے ہیں کہ یہودی جب تک نہیں ہوگے تو یعنی جنت میں نہیں جاؤ گے، اور نصارہ بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کی دشمنی پہ یہ اترتے ہیں تو یہ پوری طرح ایک ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی یہ انبیاء بھی نہیں مانتے اور ایک دوسرے کی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ ان میں خرابی یہی ہے سر بالکل ایسے جیسے آج اسلام کے خلاف پوری دنیا جمع ہے۔ نہیں، وہ پہلی بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے، سوائے اس کے کہ دیکھیں نا وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں۔ آج بھی یہودی اور نصارہ، بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا، ٹھیک کہا کہ بالکل آج بھی آپ قرآن کی بات کتنی حق پر بیسڈ ہے، ذرا نوٹ فرمائیں کہ دونوں ایک دوسرے کے انبیاء کو نہیں مانتے، کتاب یہود حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور جو عیسائی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن دونوں کتنے بدبختی ہے کہ ایک طرف تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہے۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اس وقت سے لے کر آج دن تک۔ تو قرآن کی حقانیت کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ اختلافات میں مبتلا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، وہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں نا اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور حق بات صرف کس کی ہے؟ جلدی بتائیں، حق بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی۔ اللہ رب العالمین کی۔ اصل میں جو علم کے بغیر بھی یہ دعوے کرتے ہیں، اصل میں وہ مشرکین تھے نا، مکہ کے مشرکین تھے جو خود کو بنی اسماعیل کہہ رہے تھے، ان کو بھی یہ بڑائی تھی اندر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کو رد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق بات اللہ اور اس کے آخری رسول کی۔ آخری رسول نہیں، سب رسولوں کی بات حق ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نہیں، جب وہ منسوخ ہو گئی ہے نا، وہ تو ان کا تو انہوں نے تحریف کر کر کے ساری چیزیں تو انہوں نے خراب کر دی ہے۔ بھائی آپ کو کیوں کہا گیا کہ اللہ سارے انبیاء پر ایمان رکھو؟ کیوں کہا گیا؟ کو برحق تھے، یہ جو مرضی یہ کریں، لیکن اللہ نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا، ان سب کی تعلیمات وہی تھیں جو قرآن و سنت کی، اسی لیے قرآن کو کہا گیا ہے کہ اس میں ساری وہ تعلیمات تصدیق کرتا ہے قرآن ان ساری کتابوں کی۔ ذرا بات کو جذبات میں نہ آئیں، بات کو اچھی طرح سمجھ کے کریں۔ لہٰذا انبیاء حق پہ تھے، کیوں کہ انہیں وحی آتی تھی، وہ وحی اللہ کی بھیجتے تھے، اللہ پر حق تھا۔ لہٰذا بات اگر حق ہے تو اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے انبیاء کی۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بات کو کھول کے رکھ دیں گے ہمارے سامنے. یہ تھی آیت 113. کوئی سوال ہو 114 پہ آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے عبادت گاہوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو. اچھا، میں نے آپ کو کل مثال دی تھی ایک بیت المقدس کی کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اختلاف ہے. یہودی مغرب کو قبلہ مانتے ہیں اور عیسائی مشرق کو. ایک تو وہاں انہوں نے فساد کے ذریعے اس کی ویرانی کا بندوبست کیا. دوسرا مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ ابرہ نے خانہ کعبہ کو برباد کرنے کے لیے حملہ کیا تاکہ اللہ کی اس کا بیت اللہ یا مسجد حرام کو تباہ و برباد کر دے. دونوں میں آپ دیکھ لیں کس قدر ناکامی دونوں کو ہوئی ہے. اللہ نے معجزاتی طور پر اس کے لشکر کو کس طرح تباہ کیا. لہذا یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی لعنت اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان عبادت گاہوں کو برباد کیا جائے جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اچھا، اب آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر زبانی بھی اور ہر کام میں ہر وقت کرتے وقت اللہ کے احکامات کی یاد کرنے میں ہی انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. لہذا ذکر کرنے والی جگہوں کو برباد کرنا اللہ کے ہاں سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہ ذکر کرے گا انسان تو اپنی دنیا عاقبت آخرت سب سنورے گی. اس کے اندر سارا بہترین عقیدہ، بہترین اخلاق، بہترین معاملات کرے گا جب اللہ کے ذکر پر قائم اور قائم رہے گا. بات کلیئر ہے؟ لیکن سر اس میں ایک بات اور ہے، جو مختلف فرقے ہیں اور جس طرح ایک دوسرے کے بھائی خلاف آپ فرقوں انتشار، کی بات مت کریں، قرآن اور سنت کی بات کریں. تو کیا وہ مساجد کی ویرانی نہیں ہے؟ اوہو، اگر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ابھی اگر آپ کہیں تو آپ کو بھیج دوں جو ساحر ندیم نے کہا ہے کہ کس طرح یہ مولوی وہاں پہنچ گئے سارے کے سارے، اور کتنے بادب بیٹھے ہوئے ہیں کس کے سامنے. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو کرائیٹیریا بتا دیا اس پہ تفرقہ بازی جو ہے وہ مسجدوں کی ویرانی. آپ دیکھیں نا کہ آپ باطل حکمرانوں کے سامنے کس طرح بادب بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے دین کے دائی ہیں. ان کو منہ نہیں لگانا چاہیے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی سر، حق بات نہیں کہتے، ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں. سر جی اس آیت کے ساتھ آپ نے زخرف کی لکھوائی تھی 36، ذرا اس کو ذرا بالکل واضح کریں. بالکل. وہ 36 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا بنائی ہے نا تو اس کا بھی ایک نظام بنا دیا ہے. جو شخص جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتے گا تو اللہ پھر کیا کرتا ہے. اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے شخص کو جس کو مزہ آتا ہے اللہ کی نافرمانیوں میں، یا تو خواہش نفس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، یا شیطان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، یا طاغوت کے پیچھے. کیوں اللہ کے پیچھے نہیں چل رہا؟ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ اس شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھلا؟ شیطان وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کا زخرف کی آیت کا مفہوم کہ پھر اللہ، کیونکہ اس نے یہ خود راستہ چوز کیا ہے، اس نے انتخاب کیا ہے، اس لیے اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. کیوں؟ دنیا میں اما شاکرن و اما کفورا، انسان چاہے تو شکر گزار بنے کہ اس کے اللہ نے جو احکامات اپنے نازل فرمائے ہیں قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مطابق عمل گزارے، شکر گزار ہوگا. اگر اس سے ہٹ کے شیطان، نفس، خواہشات نفس، طاغوت کے پیچھے چل رہا ہے جیسے آج کا مسلمان چل رہا ہے اکثریت، تو اللہ کہتے ہیں میں ان کو پھر جانے دیتا ہوں کیونکہ آزادی انہوں نے لے لی، اب جائیں شیطان کے پیچھے چلیں. قیامت کے دن ان کو سیدھا جہنم میں لے کے جائے گا جو کھلا عدو و مبین ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر جی، الحمدللہ.
اچھا، اب ہم آتے ہیں آخری وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف بھی تم منہ کرو، رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ کا رخ اسی طرف ہے. کیوں کہ اللہ ان اللہ واسع علیم، اللہ وسعتیں دینے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب ہو، ہر رخ اللہ کا رخ ہے. لیکن اللہ نے مسلمانوں کو کیوں حکم دیا کہ تم صرف قبلہ کو رخ کرو؟ کیا اس کی کیا اللہ کی حکمت کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر اس میں امت کو متحد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی ہے نا، بالکل امت بالکل، متحد رہے. کہیں بھی ہو تمہارا رخ قبلہ بیت اللہ کو ہونا چاہیے. اور یہ ہے وہ یکجہتی مسلمانوں میں کہ دنیا میں آپ دیکھیں، اگر آپ ٹریول کریں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں ہر دفعہ قبلہ ہی کو منہ رخ کر کے کہتا ہوں میں نماز میں کہ اللہ میں قبلہ میں رخ کر کے نیت باندھ رہا ہوں. سبحان اللہ. سر تو یہ قبلہ جو ہے یہ ایک علامت بھی ہے مسلم اتحاد کی اور مسلم شاعر کی. بھائی تو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر اسی لیے کیا کہ وہ شاعر بھی ہے اور سب کچھ ہے. اچھا، آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ ہر قسم کے شرک کمزوری سے پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے اور وہ بادشاہ ہے. کل لہو قانتون، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے. آپ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. حال سے بھی، زمین حال سے بھی بتا رہی ہے کہ میں اللہ ہی کی پیدا کردہ ہوں اور جو حکم اس نے دیے کر رہی ہوں، اور پھر وہ تسبیح بھی بیان کر رہی ہے زبان سے بھی. اس کا کیا ثبوت ہے قرآن میں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بھائی آپ آیت مت پڑھیں، میں آپ کو مثال کہہ رہا ہوں، بتائیں. سر زمین آسمان چاند سورج ستارے بس سب اس بس کے بس حکم. ڈاکٹر صاحب میں مثال بات پوچھ رہا ہوں آپ کو، وہ تو مجھے سمجھ ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. جیسے سر یہ جو سورج ہے نا، سورج نے کبھی یہ نہیں کہا، سلیمان علیہ کہا السلام کہ جیسے ہر چیز اپنی موجودہ ڈیوٹی پر ہے نا، جس ابھی طرح رب کسی نے نے حکم کام کی بات کی ہے، سارے سوال کو سمجھا کریں. پہلے حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. یہ ہے مثال قرآن سے کہ کون زمین و آسمان کی تسبیح کی مثال کیا ہے. مثال یہ ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ بیان کرتے تھے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آیتیں فوراً پڑھ دیتے ہیں، لوگوں کو سوال کا جواب چاہیے کہ تاکہ ہم ان کو بتا سکیں. لہذا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کے تسبیح بیان کرتے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام بیان کرتے تھے. سوال کو بالکل ہٹ کیا کریں جواب کو، تاکہ سامعین بالکل مطمئن ہو جائیں. اچھا، اب ہمیں دوسری بات کہ قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ بھائی ہر چیز تسبیح کریے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بتا دیا، لیکن تم اس کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو. وہ اپنی زبان سے ہر چیز بیان کر رہی ہے. اچھا، کوئی سوال آیت 116 کے بارے میں؟ چلیں آج کی آیت 117 بڑے غور سے سنیں. اللہ اچھا، ایک چیز اگر میں آپ سے گزارش کروں اور وہ آپ سچی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے توحید کلیئر ہوتی ہے نا، کہ اللہ کی ذات کو تو ہم نہیں پہچان سکتے. کیوں؟ اللہ نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے،
کہ اللہ اپنی ذات میں منفرد ہے، لیکن اس کی ذات کیسی ہے یہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ ہمارے دماغ بڑے محدود ہیں، اور اللہ کی ذات کا اتنی وسیع ہے کہ ہمارا ذہن اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتا، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے پھر کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ جلدی بتائیں. صفات کائنات سر کی اللہ تعالیٰ اللہ کی کی اور ان کی نشانیاں. انفس اور کائنات صفات الہی، کائنات پہلے صفات الہی. ذات الہی ہمارا ذہن اس کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن صفات کا کسی حد تک. مثلا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا، میری ذات کی حد تک تو مجھے بالکل واضح ہے. میں اب دیکھتا ہوں اپنے کارکردگی کو، اعمال کو، کہ واقعتاً اللہ ہی قادر ہے. اپنے جسم کو دیکھتا ہوں، لیکن اس کی بھی تفصیلات مجھے پوری کائنات کے لیے کس طرح قدرت رکھتا ہے وہ شاید مجھے سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں اس کو کسی حد تک سمجھ سکتا ہوں. اور جب وہ میری سمجھ میں آتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب مجھے اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کے حقانیت، اس کی موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں، یہ جب سمجھ آ جاتا ہے، جب مجھے تمام صفات کی معرفت ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ کے سامنے سر جھک جاتا ہے. سر اللہ سر سے محبت ایک بھی منٹ، بڑھ آپ جاتی ہے. رک جائیں. رسول کا نبی خدا آتا ہے. کے لیے رک جائیں. جب بات آ جائے سامنے کہ ان تمام صفات کا الٹیمیٹ اثر یہ ہے کہ میں جھک جاتا ہوں کہ کتنا عظیم ہے میرا رب، کیسا پروردگار ہے، رب العالمین ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، العلیم ہے، الحکیم ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ جو ہے وہ غالب ہے. یہ ساری صفات میرے اندر ایک ہی جذبہ پیدا کرتی ہیں، اور وہ جذبہ ہے کہ تم اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے حکم کی تعمیل کرو. دنیا میں اس سے بڑا کوئی ولی، کوئی مددگار نصیر نہیں، اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں جس کے پاس طاقت اور قدرت ہو. یہی غالب ہے. تو جیسے سر ہم اصل نے بات، پچھلی آیت میں پڑھا نا، اسلم اور محسن کی بات پھر سمجھ آ جاتی ہے جو آپ انسان ذرا میری اپنے مجھے بات مکمل کرنے دیا کریں، پھر بولا کریں، تاکہ لوگوں کو میں پوری بات سمجھا دوں. جلدی کی ضرورت نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا لازمی تقاضا، جو ایک انسان کے ذہن میں اللہ نے جو اس کو عقل سمجھ بوجھ دی ہے نا، اس کے بعد لازمی اس انسان اس اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. اور جھکتا ایسے ہے کہ ہر معاملے میں، ہر جگہ اور ہر وقت وہ اللہ ہی کی بات کو پیش نظر رکھتا ہے. یہ ہے ذکر اللہ کا، یہ ہے اللہ کی عبادت، یہ ہے توحید. تو توحید کا پورا جو اجاگر ہوتا ہے میرے ذہن میں مفہوم، وہ اللہ کی صفات اور معرفت رب سے ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. جو بات میں سمجھا رہا ہوتا ہوں اس پہ ذرا توجہ دیا کریں. آپ کا ذہن منتشر ہوتا ہے، آپ ادھر کی باتیں کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس نقطے کو پوری طرح سمجھ لیں. تو صفات الہی کا جو صحیح فہم ہے وہ مجھے اللہ کی قدرت سے آشنا کرتا ہے، اللہ کے علم سے آشنا کرتا ہے، اللہ کے غلبے سے آشنا کرتا ہے. اور پھر مجھے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ میں اسی اللہ کا بندہ بن جاؤں، اسی کا غلام بن جاؤں، وہ جو میرا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے. یہ ہے اصل بات جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے. اور اس اللہ کی صفات کو سمجھنے کے لیے، اس اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک قرآن ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آیت کے آخر میں، ہر تو نہیں اکثر آیات کے آخر میں اللہ کی صفات ہیں جن کا تعلق جب اس سے جوڑتے ہیں مضمون میں آیت کے تو اللہ کی صفت سمجھ آتی ہے. دوسرا صفات انفس ہیں. میں خود اپنی ذات میں جب خیال کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کس چیز سے بنایا اور کیسے بنایا اور کیا بنا دیا، کہ میں افضل المخلوقات ہوں اگر میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہوں، اور میں اسفل السافلون ہوں جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس سے غفلت. سوچیں ذرا.
یہ ہے وہ نقطہ جو میں آپ سے، ورنہ ہم ادھر ادھر کی باتیں unnecessary جو چھیڑیں گے تو اس اصل نقطے کو، یہ اصل نقطہ ہے، توحید ہو، دنیا اور آخرت ہو، جنت ہو، وہ صرف اور صرف انسان کی صفات کے عین مطابق اللہ سے ہم جب تک اپنا رابطہ نہیں کرتے، اللہ نے وہ رابطے کا ذریعہ بتا دیا، کتاب بھی نازل کر دی، نبی بھی بھیج دیا، اور قیامت تک کے لیے اب قرآن سے جس نے قرآن کے مطابق ہدایت اس سے حاصل کی اور نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، وہ کامیاب، باقی سارے ناکام۔ جی سر، بس انسان بن جائے، بڑی وہ بات۔ نہیں، دیکھیں، انسان کا لفظ نہ کہیں، انسان اللہ کا بندہ بن جائے، یہ بات غلط مت کریں۔ یہ سر انسان وہی ہے جو اللہ کا بندہ ہے، باقی نہیں ہے۔ تو پھر پہلے اللہ کا بندہ کہیں نا، کہ وہ انسانیت آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اصل بات جب انسان بن جائے تو پھر اب مغرب بھی یہ کہہ رہا ہے، مشرق بھی یہی کہہ رہا ہے، کافر بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ مومن کے لیے اللہ کا بندہ جو اللہ کا پکا غلام، اس کے ذکر کا ہر آن زبان سے، عمل سے، ہر چیز اس کے حکم کے مطابق کرے، وہ بندہ اللہ کا بندہ ہے۔ جی سر۔ اچھا، اب آ جائیے آیت میں نے آپ کے سامنے، تو یہ بدیع السماوات موجد ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان جتنی بھی آپ تجربے وہ سائنس کو دیکھیں، یا انسانوں نے جتنی بھی ایجادات کی ہیں، اس میں ایک بنائی کسی چیز کو دیکھ کے، پھر امپروومنٹ کی دیکھ کے، پھر امپروومنٹ، لیکن اللہ رب العالمین نے کمال ہے، کمال ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کتنے انسان ہیں اور دو انسانوں کے ہاتھوں کی لکیریں جو ہیں، فٹ پرنٹس جو ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہیں؟ کتنی عجیب ہستی ہے، کتنی کمال کی ہستی ہے۔ جی سر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں آپ دیکھ کے تو بے اختیار زبان سے نکلتا ہے نا کہ سبحان اللہ۔ ہاں، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ سر کبھی، ہر شخص کے چہرے پہ وہی چیزیں ہیں نا، ناک، کان، آنکھیں، تو اچھا میری بات ہر سنیں، انسان مختلف ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میری بات سنیں، زمین آپ دیکھیں، انسان ایک حضرت آدم تھے تو ان کی غذا کا بندوبست تھا، اب کروڑوں اربوں انسان ہیں، اور اسی زمین سے آپ دیکھ لیں کہ سب کی اللہ نے رزق وہاں زمین کو حکم دیا ہے، زمین وہ پرووائڈ کر رہی ہے ساری جسمانی ضرورتیں، اور ساری روحانی ضرورتیں کیسے پوری ہو رہی ہیں، جلدی بتائیں۔ قرآن و سنت سے۔ وہی کے ذریعے سر وہ وہی وہی کے کے ذریعے۔ ذریعے، سوال وہی، بالکل وہی، قرآن اور سنت وہی ہے، تو وہی کے ذریعے تو اللہ نے انسان کی جسم کی ضرورتیں زمین میں رکھ دیں اور اس کو حکم دے دیا پورا کرو، اور انسان کی روحانی ضرورتیں۔ اچھا، ایک اور سوال یہاں، کون سی زندگی جو ہے وہ فوقیت رکھتی ہے، روحانی یا جسمانی؟ روحانی سر۔ روحانی۔ روحانی کیوں رکھتی ہے؟ روح سر ہے بتائیں۔ تو ورنہ تو میت ہے۔ اب یہاں دیکھیں، سوال کا جواب دیا کریں تاکہ سامعین سمجھیں۔ روحانی اس لیے فوقیت رکھتی ہے کہ روحانی جو تربیت جو ہے وہ قرآن و سنت کی تربیت ہے، اور جب ہم اس پہ چلتے ہیں تو ہمارا جسم بھی، حلال کمائی، اخلاق اعلیٰ، سب چیزیں اسی وقت ٹھیک ہوں گی جب روحانی صحت ہوگی۔ تو روحانی صحت کے لیے قرآن و سنت ہے، اور جسمانی صحت کے لیے، کیونکہ روحانی کنٹرول ہوگا تو جسمانی بھی ٹھیک رہے گی، اس لیے روحانی کی فوقیت ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اللہ کی ایک شان بیان ہوئی ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ آیت 117 میں اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کیا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ كُن فَيَكُونُ،
تو اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. 7 زمین اور آسمان بنائے اور کن کی بنیاد پر بنائے. ہر فیصلہ اللہ کا بس کن کا محتاج ہے، وہ کن کہہ دے وہ ہو جاتی ہے. ہم ذرائع اسباب وسائل سب کچھ کے پابند ہیں، اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. کتنی عجیب ذات ہے، کتنی عجیب اس کی صفات ہیں کہ ایک کن کہنے سے سب کچھ. ایک کن کہے گا پوری کائنات ختم، ایک کن کہے گا پورے انسان زندہ ہو کے میدان حشر میں پہنچ جائیں گے. ذرا نوٹ فرمائیں کیسا اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور غلبہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس اللہ کے سامنے میں نے اور آپ نے اگر سر تسلیم خم نہیں کیا تو ہم نے تو اپنا ہی نقصان کیا. کوئی سوال کوئی سر چیز کے یہ لیے جو ہے بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا آسمان اور زمین، اس کو ذرا پیدا تھوڑا سا نہیں، موجد آپ غلط ترجمہ کر رہی ہیں. ایجاد اس نے کی ہے، نئے سرے سے بنایا ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا. آپ بغیر سمجھ کسی آئی؟ وسیلے کے بنایا ہے. بغیر اس کے کن کے اس سے حکم سے سب چیزیں پیدا کی ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. ترجمے کو ذرا غور سے پڑھا کریں ورنہ ترجمے میں بڑی انسان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کا بیان ہے جو آیت 117 میں. 118 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں پہلے آیت پڑھنے سے آپ کو سمجھا دوں. 2 چیزوں کا کافروں نے بڑا شد و مد سے مطالبہ کیا. اچھا، پہلی کیا کہ بھئی یہ آپ روز آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے، تو جس اللہ نے آپ سے فرمایا ہم سے کیوں نہیں اللہ بات کرتا؟ یہ پہلا مطالبہ تھا. اچھا، تو پہلا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ آپ سے تو باتیں کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ بھئی ہم سے دو باتیں کریں، ہم ایمان لے آئیں گے. پہلا نقصان. اچھا، دوسرا مطالبہ یہ تھا جو بہت بڑا مطالبہ تھا ان کا کہ آپ بھی ایسی نشانیاں کیوں نہیں لاتے جیسی حضرت موسیٰ پہ اللہ نے عصا دیا ان کو، حضرت عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا اور بیماروں کو ٹھیک کرنے کا. آپ کے پاس تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. اب 2 چیزیں ہیں، اس کا جواب تو میں آپ سے بعد میں مانگوں گا. اب میں آیت پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو جانتے نہیں تھے. اب میں نے سوال ہوگا کہ آپ کیا نہیں جانتے تھے؟ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا بآیہ، دونوں باتیں آ گئیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے اور ہمیں وہ نشانی کیوں نہیں بتاتے جو عیسیٰ السلام اور موسیٰ السلام کو. دونوں اعتراض بھی آ گئے. اچھا، یہ اللہ نے کیوں کہا کہ وقال الذین لا یعلمون؟ کیا وہ چیز نہیں جانتے تھے؟ ان کے پاس سر وہی علم نہیں تھا نا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اس وقت. انا للہ و انا الیہ. مشرکین مکہ. پہلے بڑی بات سنیں، لا یعلمون کا مطلب کیا ہے یہاں اس آیت میں، اس آیت کے اندر رہتے ہوئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی کافر تھے، منکر تھے. جب منکر تھے تو انہوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کا نظام ہدایت ہے کیا. یہ نہیں ان کو پتہ تھا. اللہ کا نظام ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کا جو مقرر طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے وحی کے ذریعے ایک نبی کو سلیکٹ کرے گا، وہ نبی کو وحی کے ذریعے بتائے گا، پھر وحی نبی اس وحی کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرے گا. یہ ہے طریقہ اللہ کا، اور یہ کافر نہیں جانتے. لا یعلمون، اس کا جواب بھی اللہ نے نہیں دیا کہ اللہ ہم سے کیوں ان باتیں نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں آیت میں کہیں بھی جواب نہیں ہے. کیوں؟ یہ انتہائی بے وقوفی کا سوال ہے. اس لیے کہ جب اللہ کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا نظام قائم کیا ہے تاکہ وہ لوگوں تک حق کی بات رسول پہنچائے جو بذریعہ وحی جس کو یقین ہے.
اللہ تعالیٰ اس کی تربیت ہی اسی طرح کرتا ہے کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حق سامنے رکھا کہ جس کے بعد پھر جب وہ فرشتہ نہیں آتا تھا تو آپ پریشان ہو جاتے تھے. لہذا اللہ بندے اپنے انبیاء سے خصوصی تعلق رکھتا ہے، اور یہ ہے اللہ کا نظام کہ اللہ اپنا احکامات کہ بندے کو کیا کرنا ہے وہ انبیاء کے ذریعے بھیجتا ہے، اور یہی کافر نہیں جانتے تھے، اسی لیے یہ اعتراض کر رہے تھے. اور دوسرا کہ نشانیاں اللہ تعالیٰ معجزے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، دیکھیں نا اونٹنی کا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو دیا، عصا کا معجزہ رسول اس کو حضرت موسیٰ کو دیا، اور مریضوں کو ٹھیک کرنے کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک معجزہ دیا اللہ نے. بہت سارے معجزے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کتنے سارے معجزے تھے، لیکن سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ جلدی بتائیں. قرآن پاک سر. قرآن پاک. سر وہ کیوں امی تھے اور قرآن پاک کیوں ہے؟ سر وہ اس امی لیے تھے. کہ وہ آج تک اپنی زبان سے اصلی ادا حالت ہوا میں کہ 101 وہی ہمارے پاس ہے. سر کوئی بھی پیغمبر ہوتا تھا اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا معجزہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کا معجزہ قیامت تک زندہ ہی رہے گا. قرآن مجید. بہت اچھا، بہت اچھا. دیکھیں نا آپ جب اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جی وہ تو یہ ہے صحیح جواب. یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، آج بھی دیکھیں مغرب میں اس وقت میں نام میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ شخص جو قرآن کا سب سے زیادہ مخالف تھا اس نے تحریکیں اٹھائیں، لیکن جب قرآن پڑھا، قرآن سمجھ میں آیا تو مسلمان ہو گیا. یہ ہے معجزہ، اور زندہ معجزہ کہ جس نے ہر زمانے میں اور آپ کیوں اللہ کے غلام بن چکے ہیں، اس لیے کہ اس معجزے کا اثر ہے ہمارے اوپر. یہ ہے بڑا معجزہ، اور یہ کافروں کو تو نہیں پتا، لیکن مومنوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اس معجزے کی وجہ سے ساری تبدیلیاں آئی ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. جزاک اللہ. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، تو ایسی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب میں کی گمراہی کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ ساری باتیں کرتا ہے، لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت کیا ہے، توحید نے فیصلہ کیا کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ میں رسالت کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کروں گا، تو اس لیے رسالت کا سلسلہ بھی توحید کا تقاضا ہے. آخرت یوم حساب ہے، وہ بھی تقاضا کس کا ہے؟ توحید کا ہے. پورا نظام زندگی اس کی بنیاد کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، جلدی کریں. پوری اسلامی نظام. اب ڈاکٹر صاحب جب سوال کر رہا ہوں تو جواب دیا کریں، ورنہ جب جواب میں دے رہا ہوں تو سب کو سننے دیا کریں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے نظام زندگی، چاہے وہ ہمارا عقائد ہوں، چاہے ہماری عبادات ہوں، چاہے ہمارے اخلاق ہوں، چاہے ہمارے معاملات ہوں، اس کی بنیاد توحید ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں مجھے، میں دلیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ توحید نہ صرف ہمارے عقائد کی بنیاد ہے، عقیدہ جو اصل عقیدہ ہے نا سرے کا، وہ ہے توحید. اس سے سارے عقائد برآمد ہو جاتے ہیں کہ رسالت السلسلہ اللہ نے شروع کیا، کیوں؟ تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے، جو اللہ نے ان کو عقل، فہم، سب کچھ دیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے رسالت کا سلسلہ قائم کیا تاکہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے. اللہ خالق، مالک، رازق، حاکم ہے. اس نے رزق دینے کے بعد، انسان کو صلاحیتیں دینے کے بعد، انسان کو ساری آزادیاں اس فریم ورک میں جو دین اسلام ہے دینے کے بعد کہہ دیا کہ میں پھر حساب تم سے لوں گا. یہ بھی توحید کا تقاضا ہے.
लिहाजा तौहीद को समझ गए। अच्छा, अब सोच के जवाब दीजिएगा, अल्लाह टफ मत दीजिए। तौहीद को कौन बेहतरीन तरीके पर समझता है? कौन सा मुसलमान जो तौहीद को समझता है, उसमें क्या खास बात होती है जिसकी वजह से वो तौहीद को अच्छी तरह समझता है? जिसका ईमान कामिल है, जो अल्लाह ताला की ना ना सिफात ना को ना समझ ना जाता है, सिफाते जी, इलाही जो की सफात मार्फत इलाही को समझ सिफाते जाता इलाही है वो ही। हाँ, जो सिफात इलाही को समझता है, जो अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेता है, वो अल्लाह के सामने झुक जाता है। और अल्लाह की मार्फत याद रखें, मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझें। अल्लाह की मार्फत अल्लाह की सिफात से, और अल्लाह की सिफात दो जगह, एक है कुरान और दूसरा है पूरी कायनात में देख लें, नज्म देख लें, कमालात देख लें, हर चीज। तो कायनात की बात में आपकी ज़ात भी आ जाती है कि चाहे वो ज़ात से मुतल्लिक हों, चाहे ज़मीन व आसमान से मुतल्लिक हों, उसमें इंसान मुशाहिदे से देख के अल्लाह के दिए हुए दिमाग, अकल को, सेंसेस को इस्तेमाल करके इसी नतीजे पर पहुंचता है। और कुरान भी यही बताता है, वो सिफात इलाही। तो ये है वो चीज़ जो मुझे मार्फत रब होती है। मैं तौहीद को समझ जाता हूँ, तौहीद के कामल निज़ाम को समझ जाता हूँ। अब जब तौहीद मेरी बात समझ में आ जाती है तो मेरा रवैया पूरे का पूरा गुलामाना बन जाता है अल्लाह के मामले में, और फिर मैं दुनिया में भी उसकी बंदा बन के उसकी ताईद और नुसरत हासिल होती है, और आखिरत में जन्नत मिलती है। कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, अब ये जो दो चीजें हैं ना, कि उन्होंने मुतालबा किया कि या तो अल्लाह हमसे क्यों नहीं बात करता, नबी साहब रोज आके कहते हैं कि भाई अल्लाह ने मुझे ये फरमाया, मुझे ये फरमाया। और दूसरी बात कि निशानियां मांगते हैं, और निशानियां भी अब मुंह मांगी अल्लाह वाली नहीं, तो अल्लाह ने तो निशानियां दी हैं हर नबी को। लिहाजा इन तशाबहत कुलूबहुम, इनके बिल्कुल दिल उसी तरह हैं, मुशाबहत रखते हैं उन मुनकरीन से जो पहले थे। उन्होंने भी यही कहा अपने नबियों से। और लेकिन अल्लाह कहते हैं कद बय्यनल आयात लिकौमी यूकिनून, ये बड़ी अहम बात है। यकीन करने वाले लोगों के लिए अल्लाह ने अपनी आयात खोल के बयान कर दी हैं, बय्यन कर दी हैं। तो कुरान पढ़ें और कायनात का मुताला कर लें तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस कायनात का खालिक मालिक जो है वो बेऐब है। सुभान अल्लाह। कोई सवाल आयत 118 के बारे में? अब सुने, इन अरसलनाका बिल हक्के बशीरम व नज़ीर, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा है हक के साथ। ये बड़ा अहम, हक लफ्ज बड़ा अहम है कि नबी जो कुछ कह रहा है क्योंकि वो अल्लाह का फरमान है, बजरिया वही अल्लाह ने उसको इतला दी है, इसलिए अल्लाह भी हक कह रहा है तो अल्लाह का नबी भी हक कह रहा है। अच्छा, और अगर उस हक के मुताबिक चलेंगे तो बशारत है आपके लिए, अगर उस हक के मुखालिफ चलेंगे तो फिर अल्लाह का नबी नजीर है, फिर आपको डरा रहा है उस जहन्नम से जो इतनी हौलनाक और खौफनाक है। और अगर आप अल्लाह के बंदे बन गए, बशारत है आपके लिए दुनिया में भी अल्लाह की ताईद और नुसरत की, और आखिरत में जन्नत की। ये बड़ी बात तो छोटी सी है लेकिन बड़ी मानी खेज बात है। सर जी, जो आयत के आखिर में हमने पढ़ा है कद बय्यनल आयात लिकौम युकिनून, इसको खोल दिया अल्लाह ताला ने इन्ना अरसलना बिल हक्कि बशीरा व नज़ीरा। नहीं 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 नहीं, देखें ना, वहां बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अल्लाह ने बता दिया। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वहां बता दिया कि मैंने अपनी आयत के जरिए, अल्लाह कहते हैं ना, जो पिछली आयत है अगर उसको मैं फिर आपके सामने रख देता हूं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कद बय्यनल आयात लिकौमी यूकिनून, जो यकीन रखने वाले हैं ना, और यकीन कौन रखेगा? जिसको अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाएगी, जो उसकी सिफात और मेरी आपकी सारी ऑब्जर्वेशन हो, हमारे दिमागी का सलाहियतें हों, सेंस ऑफ
ये 5 सेंस भी हों, सबको इस्तेमाल करके हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि कायनात का मुतालिया हो या कुरान का मुतालिया, कि ये अल्लाह बड़ा ही जबरदस्त हस्ती है। तो ये उसने अपनी आयत, चाहे वो कुरान की आयत हो या कायनात की आयत हो, उसमें खोल के बयान कर दिया है। ऐसा यह नहीं है? जी जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब यहाँ अंबिया का एक मकसद बयान हो रहा है। क्या है कि अंबिया या तो बशीर हैं, यानी हक वो लेके आते हैं। जरा इस आयत को गौर से देखें ना, बड़ी कमाल की आयत है। अल्लाह कहते हैं कि ये जो, हाँ हाँ, मैं आज आपके सामने, इन्ना अरसलना का बिल हक, अल्लाह ने आपको हक के साथ भेजा है। अच्छा, नबी क्यों हक, नबी के पास क्यों हक है? इसलिए कि बजरिया वही अल्लाह ने उसको हक दिया है। अब जब वो हक बयान कर रहा है तो उस हक पर, अब जरा इस उसके साथ इस आयत को जोड़े ना, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इंसान को बता दिया, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बने, चाहे तो ना शुक्र बने। ना शुक्र बनेगा तो नबी उसको क्या बता रहा है कि मैं नजीर हूं, तुम्हें डरा रहा हूं उस हक से जो मैं अपने साथ लेके आया हूं, कुरान की शक्ल में और अहादीस की शक्ल में। और अगर तुम इसको छोड़ दोगे, इससे गफलत बरतोगे, तो मैं नजीर हूं तुम्हारे लिए। तो फाइनल वार्निंग उसने दे दी है। और ऐसा ही अल्लाह का मामला होगा कि जो उसका इनकार करेगा वो जहन्नम में जाएगा, दुनिया में भी जलील और रुसवा होगा। आप देख लें, हर जमाने के काफिर, चाहे वो मुसलमानों में ही क्यों ना हो, वो अमलन काफिर जो हुआ है, उसकी जिंदगी यहाँ दो भर रही है, उसको कभी इत्मीनान हासिल नहीं हुआ। वो दौलत जिसके लिए उसने दुनिया बर्बाद की, आखिरत बर्बाद, सारी दुनिया तो नहीं आखिरत बर्बाद की, वो दौलत उसके साथ नहीं जा रही, वहां किसी काम नहीं आ रही। नाकामी इससे बड़ी क्या हो सकती है? जी, काश जज़ाकल्लाह। मैं और आप समझें। और इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है कि दुनिया के इस इम्तिहान में जब पास होगा तो अल्लाह ताला उसको वो नेमतें अता फरमाएगा जो उसके वहम गुमान में भी नहीं थी। एक जन्नत का होता दुनिया की सारी मुसीबतों को भुला देगा। अल्लाह अकबर। लेकिन है किसके लिए ये सब बशारत और इंजार किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। लिकौमी यूकिनून, पीछे बता दिया, वो जो यकीन यकीन करना। रखते हैं। यकीन देखें, आपकी बात जब होगी, जिसका यकीन होगा वो अमल करेगा। अगर यकीन नहीं है, जैसे आज मुसलमानों का है, तो मसला ही ये तो यकीन का है। बात समझ आई कि नहीं आई? जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब हम चलते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि बड़ी आगे, फला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, इसी आयत 119 में, कि तुम ए नबी, आपसे तो सवाल नहीं होगा कि ये जहन्नम से जो अपना रिश्ता जोड़ चुके हैं अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, इसका आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपने तो काम सही बशारत और नजारत, इंजार का और बशीर का काम दुनिया में ठीक ठीक कर देना है। मामला जहां आएगा हमारे पास, हम फैसला बिल्कुल उसी बुनियाद पर करेंगे जो हमने दुनिया में इनके सामने पूरी तरह खोल के बयान कर दिया था। अमल किया है तो जाओ जन्नत में, बशारत तुम्हारी है। इसके खिलाफ किया है, नफ्स के ख्वाहिशात पे चले हैं, शैतान के पीछे चले हैं, तागूत के पीछे चले हैं, और अल्लाह के हर काम हुक्म की नाफरमानी की है, चलो जहन्नम में। कितना बड़ा क्लियर कट फैसला है अल्लाह का। है किन के लिए? जो यकीन रखें इस पर। अच्छा, अब 120 देखें और इन मुसलमानों को देखें जो यहूद और नसारा के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं, वलन तरदान कल यहूद वन नसारा, ये यहूदी और नसरानी आपसे हरगिज राजी नहीं होंगे, हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहां तक कि उनके तरीके पर ना चलो। अब यहां बड़े अच्छी तरह समझें,
اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم کو بھی وہی حکم دیا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، لیکن یہ یہود و نصارہ ہر زمانے میں ہر حالات میں اپنے آپ کو اس حالات کے مطابق بدلو۔ آپ دیکھیں حضرت لوط کی قوم کتنی مغضوب ہے، قرآن نے سب قوموں کا ذکر کیا ہے، سورہ آراف میں، سورہ اس میں اپنا ہود میں، سورہ شعراء میں، لیکن اللہ نے یہ صاف بتایا ہے کہ کتنی مغضوب قوم ہے۔ اور آپ دیکھیں آج بھی اس کو کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے اس زمانے میں، جدیدیت کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، اور کس طرح یہود و نصارہ آپ کے مسلمان ملکوں سے جب ایڈ دیتے ہیں ان کو مدد کرتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ اگر اللہ سے توکل رکھتے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ ان کو سب کچھ دیتا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیا کہ آپ جب ہجرت کر رہے تھے کھانے کا سامان پورا نہیں تھا، لیکن جب اسلامی حکومت قائم ہوئی، اللہ کے قانون نافذ ہوا، تو آپ دیکھ لیں وہی قوم دنیا کی امیر ترین قوم بن گئی۔ اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو، حضرت عمر کے دور میں دیکھ لیں کس طرح کیسر و کسریٰ کو زیر کیا۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم پلٹیں اس اللہ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں نا، پاکستانی کو دیکھ لیں، یہ وہاں کمٹ کر کے کچھ آتے ہیں، جب یہاں آ کے دیکھتے ہیں کہ او ہو یہ تو ہم نہیں کر سکتے، فوج کیسے بھیجیں ہم؟ آلریڈی وہ جو ایوب خان کے زمانے میں فوج بھیجی تھی جنہوں نے قتل کیا تھا فلسطینیوں کو، آج بھی ہمارے ماتھے پہ کلینک کا ٹیکہ ہے، اور یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ ان کے طریقے پر چلیں گے تو راضی ہوں گے، ورنہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور اگلی بات صاف، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اور صاف کہہ دو کہ راستہ، صحیح راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ کا راستہ ہے، قرآن و سنت ہی کا راستہ، سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو گے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ کس حوالے سے؟ اللہ کے حوالے سے، اللہ ساری مشکلیں آسان کر دے گا۔ لیکن جب اس راستے پہ نہیں چلو گے تو پھر تمہارے لیے انذار ہے، تمہارے لیے ڈر اور خوف دنیا اور آخرت دونوں کا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کتنی پیاری بات ہے، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، ان سے کہہ دو کہ ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے جو اس نے بھیجی ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، وہی ہدایت ہے، اور ساری گمراہیاں ہیں۔ آگے اللہ کے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل خطاب تو ان سے ہے، بات ہمارے لیے کہی جا رہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی خواہش نفس پر چلیں گے، بعد الذی جاءک من العلم، اچھا یہ جو بعد الذی جاءک من العلم، اس میں کون سا لفظ خاص طور پر قابل غور ہے؟ بتائیں جلدی سے۔ علم یہ والا جو نبی صلی اللہ من علیہ العلم، وسلم نے کہا ہے۔ العلم خدا علم کے آ بندو جائے۔ العلم کیوں نہیں کہتے؟ آپ الف لام نہیں لگائیں گے تو علم تو سائنس کا، فزکس کا، انجینئرنگ کا، میڈیسن کا، اکنامکس کا سارا علم ہے۔ العلم صرف قرآن ہے، دی نالج۔ پتہ نہیں آپ جب بات کرتے ہیں تو سوچ کے کیوں نہیں کرتے؟ العلم تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب العلم آ چکا، یہاں العلم کا صاف مطلب ہے شریعت۔ شریعت کا مطلب ہے اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بات کو پوری طرح سمجھیں۔ جب العلم آ چکا کہ اللہ کی کتاب قرآن بھی آ چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھا دیا، اب العلم کے بعد خواہش نفس پر چلنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کافر ہے تو بھگت لے گا، مومن ہے تو اجر پا لے گا۔
اللہ کہتے ہیں اگر العلم پر عمل نہیں کرو گے نا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے، نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا۔ آپ ذرا غور فرمائیں کتنی سخت ہے یہ آیت۔ میں اور آپ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، عمل کے لیے کاش سمجھ کے پڑھیں اور عمل کریں تو پھر ثواب ملے گا، ورنہ آپ دیکھ لیں یہاں کتنا کلیئرلی بتا دیا گیا 119 اور 120 میں۔ کوئی سوال ان دونوں آیت کے بارے میں؟ شاباش۔ اب اگلی آیت بڑی اہم آ رہی ہے، میں نے اس کو کھول کے بیان کرنا ہے۔ سر جی ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا کل ذرا پڑھ کے آئیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، I'm sorry میں نے ٹائم گھڑی نہیں دیکھی۔ اچھا آپ کل کے لیے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 چیزیں پڑھ کے آنی ہے، میں نے ہینڈ آؤٹ بھیج رکھے ہیں آپ کو، نہیں ہے تو بھیج دیتا ہوں، آپ بتائیں گے تو۔ ایک ہے آداب تلاوت، اور تلاوت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ یہ 2 چیزیں کل آپ نے مجھے کلیئرلی سوال پہ جواب دیں گے، ورنہ میں پڑھاؤں گا اور پھر آگے چلیں گے۔ سر جی یہ بھیج دیں ہمیں آپ۔ اچھا چلے میں بھیج دیتا ہوں، لیکن آپ خدا کے لیے چیزوں کو سنبھال کے رکھا کریں۔ پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سنبھال کے نہیں رکھتے۔ نہیں سر جی سب سنبھال نئے آنے والوں کے لیے میں دونوں بھیج دیتا ہوں، آداب تلاوت اور تلاوت کا صحیح مفہوم کیا ہے، پوری آیات قرآن کی، اور آپ نے کل پڑھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر سر۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو بس سمجھنے کی توفیق دے اور ہم لوگوں سے آمین آمین ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے سب بہن بھائی دعا کریں، سب کو اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے، ان کی مشکلوں کو، ان کی بیماریوں کو اللہ پاک اپنے کرم اپنے رحم سے آسان کر دے۔ آمین جو چلے گئے ہیں ان کے لیے اللہ پاک ان کو بخش دے، ان کی مغفرت، ان کے آگے کے درجے بلند کر دے پروردگار۔ آمین۔ اللہ آپ کو